वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर के वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है। अमरीकी वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के शोबा मादनियात में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को मादनी शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। सरमायाकारी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाना जरूरी है। इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में भी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी ओहदेदार एरिक मेयर ने मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी। अमरीकी वफ्द ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग का ख्वाह है। खबर देंगे कनाडा की बैरेक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के जखायर निकालने के रिकॉर्डिंग मंसूबे पर काम करने की बाहिमी भर ली है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरेक गोल्ड रिकॉर्डिंग मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। बैरेक गोल्ड का रिकॉर्डिंग मंसूबे में 50% हिस्सा होगा। अमरीकी मीडिया ने बताया कि बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलोचिस्तान के पास होगा। बैरेक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवां बरस से काम शुरू हो जाएगा और साल 2028 में रिकॉर्डिंग मंसूबे की पहली प्रोडक्शन मुतवक्के है। दूसरी जानिब बैरेक गोल्ड के सदर और सीईओ बैरेक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी किया और कहा कि पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। मादनियात का हुसूल सनत के लिए बहुत जरूरी है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। मादनी वसाइल के ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी वफ्द के सरबराह अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने मुलाकात की है। मुलाकात में कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर, वज़ीर मुमलिका दाखिला तलाल चौधरी और सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एरिक मेयर ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की बेशुमार मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। इस ज़मन में अमरीकी वफ़द का दौरा एक अहम संग मील साबित होगा। एरिक मेयर ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के तहत फराहम करदा मौक़े में दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इंसदादी मुनशियात के शोबों में बाहिमी इश्तराक को बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एरिक मेयर को इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से लिए गए इक़दामात से आगाह किया। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। खबर देंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का 21 साल बाद अरबों का मुनाफा कमा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौमी एयरलाइन ने माली साल 2024 में 9.3 अरब रुपए ऑपरेटिंग मुनाफा कमाया और 21 साल बाद कौमी एयरलाइन को 26.2 अरब रुपए का खालिस मुनाफा हासिल हुआ। कौमी एयरलाइन की तंजीम नौ, लागत और अफरादी क़ुव्वत में मक़बूलियत लाई गई। उन्होंने कहा कि रास्तों की इस्लाह और मालियाती नज़्म ज़ब्त के तहत जामे इस्लाहात नाफिज की गई हैं। कौमी एयरलाइन अब निजकारी के जरिए मालियाती कारकर्दगी से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौम का फ़ख्र समझी जाने वाली एयरलाइन पर अवाम ने उम्मीद खो दी थी। हुकूमत के सख्त इक़दामात के बायस कौमी एयरलाइन में मुस्बत तब्दीली मुमकिन हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हर जानिब से अच्छी खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद में विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान की मुलाकात हुई है। इलाकाई तिजारत, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतें, तुर्किया और पाकिस्तान मुश्तरका तरक्की के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। पाकिस्तान तवानाई, मवासलात और मादनियात में अहम किरदार अदा कर सकता है। असद मजीद ने ECO के अहदाफ और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी और बताया कि तंजीम यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर 10 ममालिक की मुश्तरका मार्केट तश्कील देना चाहती है। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान को 2 जून को ईरान में ECO इजलास में शिरकत की दावत भी दी गई। अपडेट करेंगे मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शोबा मादनियात को माफिया के चुंगल से आज़ाद कराना चाहते हैं। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है।
بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مافیا وزیر اعلیٰ کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو صوبائی اختیارات وفاق کو کیسے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کا واضح موقف ہے کہ مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے جائیں گے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کوئی خفیہ معاملہ نہیں۔ مجوزہ ترامیم کا مقصد شعبہ معدنیات کو مضبوط اور منافع بخش بنانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ترامیم پر اسمبلی میں اپوزیشن کی رائے بھی لی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینئر رہنما تاج حیدر کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر پیپلز پارٹی نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ اس دوران پیپلز پارٹی کی سیاسی سرگرمیاں 3 روز تک معطل رہیں گی۔ گزشتہ روز تاج حیدر مختصر علالت کے بعد 83 برس میں انتقال کر گئے تھے۔ مرحوم تاج حیدر کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر مسجد و امام بارگاہ یسرا فیز 4 ڈیفنس سوسائٹی میں ادا کی جائے گی۔ خبر دیں گے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف 10 اپریل کو اسلام آباد میں کنونشن اور 13 اپریل کو کراچی میں احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے امت اسلامیہ کے نام اہم پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی دنیا کے حکمران امریکہ اور مغرب کے سامنے جھک رہے ہیں۔ امت مسلمہ اپنے حکمرانوں پر سیاسی دباؤ بڑھائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ غزہ کے مسلمانوں پر جو بیت رہی ہے یا بیت چکی تاریخ کے صفحات پر سیاہ دھبوں کے سوا کچھ نہیں۔ اسرائیل نے امن معاہدہ توڑ کر غزہ پر شب خون مارا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگی مجرم ہے، اسے عالمی عدالت انصاف نے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھتے قدموں سے کوئی عرب ملک نہیں بچ سکے گا۔ امت مسلمہ اپنے ملکوں میں اپنے حکمرانوں پر سیاسی دباؤ بڑھائے۔ اپڈیٹ کریں گے شہر قائد کے صارفین کے لیے بجلی 6 روپے 62 پیسے سستی ہونے کا امکان ہے کہ الیکٹرک نے فروری کے فیول چارجز قیمت میں درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی میں دائر کر دی ہے۔ نیپرا اتھارٹی 16 اپریل کو کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ جولائی 2023 تا فروری 2025 کی فیول لاگت ایڈجسٹمنٹ کی منظوری کے لیے بھی درخواست نیپرا کو دی گئی ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ KE کے 13.9 ارب روپے کی فیول لاگت ایڈجسٹمنٹ زیر التوا ہے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کی درخواست پر کہا ہے کہ سماعت میں کے الیکٹرک کے میرٹ آرڈر پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے غیر حاضر کارکنان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ATC میں بانی PTI شاہ محمود قریشی اور کارکنان کے خلاف 9 مئی احتجاج اور دیگر مقدمات کی سماعت ہوئی۔ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی عدم دستیابی کے باعث سماعت آگے نہ بڑھ سکی۔ عدالت نے پیش نہ ہونے والے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے PTI کے غیر حاضر کارکنان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ بانی PTI دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیس آگے بڑھ نہیں سکتا۔ کارکنان دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، دور سے آنے والے کارکنان کو حاضری سے استثناء دیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے کل 9 مئی مقدمات کے حوالے سے ہدایات دی ہیں اور سپریم کورٹ کی ہدایت اس کیس کے لیے بھی ہے۔ عدالت نے تینوں مقدمات کی سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے 17 برس کی عمر میں اسلام آباد کے ایک بازار میں چائے بیچتے ہوئے تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے شہرت پانے والے ارشد خان کی پاکستانی شہریت پر سوال اٹھ گئے ہیں۔ نادرا اور پاسپورٹ حکام نے شہریت کے شواہد پیش نہ کرنے پر ارشد خان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیے ہیں۔ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیے جانے کے خلاف ارشد خان نے عمر اعجاز گیلانی ایڈوکیٹ کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے رجوع کر لیا ہے۔ درخواست گزار نے عدالت میں موقف اختیار کیا ہے کہ ان سے 1978 سے قبل کے رہائشی شواہد مانگے جا رہے ہیں، جس پر عدالت نے متعلقہ حکام کو ریکارڈ سمیت 17 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ اہم خبر دیں گے لاہور میں وائرل انفیکشن کے مریض سامنے آنے لگے ہیں۔ تیز بخار، کھانسی، جسم میں درد کی شکایات کے مریضوں کو طبی ماہرین نے ممکنہ کرونا وائرس قرار دے دیا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں سینکڑوں مریض سرکاری اور نجی اسپتالوں کلینکس میں رپورٹ ہو گئے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق وائرس کی متعدد قسمیں سامنے آنے پر کرونا ٹیسٹ کا مشورہ نہیں دے رہے۔ نجی لیبارٹریز کے مطابق لوگ کرونا ٹیسٹ نہیں کروا رہے۔ محکمہ صحت پنجاب بھی ٹیسٹ نہیں کر رہا۔
ہیڈ آف پلمنالوجی میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر عرفان ملک کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، لوگ اسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو رش کے مقامات میں ماسک کا استعمال کرنے، علامات ظاہر ہونے پر قرنطینہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں گندم کٹائی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ سندھ میں سرکاری سطح پر خریداری اور ریٹ مقرر نہ ہونے پر کاشتکار پریشان ہیں، جبکہ پنجاب کا کسان قیمت کم ملنے پر پریشان ہے۔ مرکزی صدر کسان اتحاد خالد کھوکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی۔ خالد کھوکر کا کہنا تھا کہ پنجاب اور سندھ میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ گندم کا ریٹ نہ ملنے سے کسان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ابھی تک حکومت نے گندم کا ریٹ نہیں نکالا ہے۔ سندھ کے تعلیمی بورڈز کے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات میں ایک بار پھر نقل مافیا کے ہاتھوں مذاق بن گئے۔ پیپر واٹس ایپ پر پہلے ہی آؤٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ حل شدہ پرچہ 500 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ امتحانات اب محض ایک رسم بن چکے ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سندھ کے تعلیمی بورڈز 9ویں اور 10ویں کے امتحانات میں نقل روکنے میں مسلسل ناکام ہو گئے۔ تعلیمی بورڈ شہید بے نظیر آباد کے تحت ہونے والے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات مذاق بن گئے۔ آج ہونے والے 10ویں جماعت کے کیمسٹری اور جنرل سائنس کے پیپر بھی قبل از وقت آؤٹ ہو کر مختلف واٹس ایپ گروپس میں وائرل ہو گئے۔ مافیا کی جانب سے طلبہ کو واٹس ایپ گروپس کے ذریعے حل شدہ پرچہ 500 روپے میں فروخت کیا جانے لگا۔ امتحانی مراکز میں طلبہ موبائل فون کے ذریعے پرچہ حل کرنے میں مصروف رہے۔ اسی طرح دوڑ میں بھی شہید بے نظیر آباد بورڈ کے زیر اہتمام 10ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ امتحان شروع ہوتے ہی آؤٹ ہو کر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا۔ مختلف واٹس ایپ گروپس میں کیمسٹری کے سوالات اور جوابات حل کیے جانے لگے۔ طلبہ موبائل فون کے ذریعے پیپر حل کرنے میں مصروف رہے۔ تعلیمی بورڈ شہید بے نظیر آباد کی چھاپہ مار ٹیمیں منظر نامے سے غائب۔ اوباڑوں میں سکھر بورڈ کے زیر اہتمام 9ویں جماعت کا فزکس کا پرچہ وقت سے پہلے ہی آؤٹ ہو گیا۔ پنجاب کے اسکولز میں خواتین اساتذہ کے لیے شلوار قمیض اور دوپٹہ لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ مرد اساتذہ کے جینز اور ٹی شرٹ پہننے اور طالبات کے میک اپ لگانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے ٹیچرز کے لیے بھی ڈریس کوڈ کے متعلق ہدایات جاری کر دی ہیں۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز میں اسکول دورانیے میں نماز ظہر کے انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژنز کی کارکردگی اور اہداف کا جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ شہر میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے انخلاء پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، اجلاس کا تمام احوال بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژن کی کارکردگی و اہداف کا جائزہ اجلاس ہوا ہے، اور جس میں سی سی پی او لاہور نے شہر میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا اور اجلاس کو غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے انقلاب پر پیش رفت میں بھی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اور سی سی پی او کی وساکھی میلے پر دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں اور کرکٹ میچز کی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلوں کہ متعلقہ افسران سیکیورٹی پلان پہ منوعاً علم درآمد یقینی بنائیں گے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل چوری اور سنیچنگ کی روک تھام کے لیے کرائم آفس میں پیٹرولنگ بڑھائی جائے گی اور خواتین اور بچوں سے متعلقہ جرائم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ لاہور پولیس بچوں، خواتین اور معاشرے کے کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے سرگرم بھی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اشتہاریوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ ان کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ بس اڈوں پر اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیموں کو خصوصی ٹاسک بھی دیے جائیں گے اور قائم ایکسنس پراپرٹی خصوصاً رابری اور سنیچنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر پیٹرولنگ یقینی بنائی جائے گی۔ تھانوں کی سطح پر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور مثالی ٹیم ورک سے مقدمات نپٹائے بھی جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اور بلال صدیق کمیانہ کا مزید اس حوالے سے کہنا تھا کہ سپروائزری افسران جرائم کی روک تھام کے لیے ماتحت اسٹاف سے فیڈ بیک بھی لیں۔ اور اس اجلاس میں ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور اور ڈی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا، ڈی جی آپریشن فیصل کامران، انویسٹیگیشن محمد نوید، آپریشن تصور اقبال کی اجلاس میں شرکت کی گئی ہے۔ اور ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژن کے ایس سی اے ایس پیز، سرکل افسران اور ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ گوہر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
یہاں اپڈیٹ کریں گے ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عبدالمعید ہلال امتیاز ملٹری کا بلوچستان کا 2 روزہ دورہ، پرویز تلفی مہم کا جائزہ لیا۔ 7 اپریل کو اے این ایف اور محکمہ ایکسائز اور اینٹی نارکوٹکس بلوچستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ تقریب ریجنل ڈائریکٹوریٹ اے این ایف بلوچستان کوسٹل میں منعقد ہوئی، جہاں سیکریٹری ایکسائز ظفر علی اور بریگیڈیئر عدنان دانش نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ یہ اقدام وفاقی حکومت کی انٹر ایجنسی ٹاسک فورس کے فریم ورک کے تحت وفاقی اور صوبائی سطح پر منشیات سے نمٹنے کے لیے اداروں کی کوششوں کو تقویت دیتا ہے۔ 8 اپریل کو ڈی جی اے این ایف نے لورا لائی اسکاؤٹس ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور ایف سی اور سول انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کی۔ کمانڈنٹ لورا لائی اسکاؤٹس بریگیڈیئر نوید قلب عباس نے ان کا استقبال کیا۔ اس دوران ڈی جی اے این ایف نے منشیات کے خاتمے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دورے کے دوران پرویز کی کاشت میں ملوث غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کاروباری دنیا سے خبر دیں گے، پاکستان اسٹاک مارکیٹ ایک بار پھر شدید مندی کا شکار ہو گئی ہے اور ابتدائی 1.5 گھنٹے میں کے ایس ای 100 انڈیکس میں 2500 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سرمایہ کار پھر خدشات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ نے 1,15,000 پوائنٹس کے بعد 1,14,000 پوائنٹس کی حد بھی کھو دی ہے۔ کے ایس ای 100 انڈیکس 2,316 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,13,215 پوائنٹس تک جا پہنچا ہے۔ عسکری میدان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز کر سکتا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں عسکری مصنوعی ذہانت کے خطرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کر دیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں عسکری مصنوعی ذہانت کے خطرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ عسکری میدان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تخفیف اسلحہ کمیشن کے مباحثے سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اے آئی کو اسلحے کے کسی نئے مقابلے کے میدان میں تبدیل ہونے سے روکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عسکری میدان میں اے آئی کا استعمال نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز کر سکتا ہے اور علاقائی اور عالمی سلامتی کے ماحول کو عدم استحکام کا شکار بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے مزید کہا کہ اس کے عالمی امن و سلامتی پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ جوہری تخفیف اسلحہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے، اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری ہیں۔ تازہ کارروائی میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 60 فلسطینی شہید اور 213 زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ صحافی احمد منصور، جو پیر کو جنوبی غزہ کے خان یونس میں ناصر اسپتال کے قریب میڈیا ٹینٹ پر اسرائیلی حملے میں شدید جھلس گئے تھے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ 17 ماہ سے جاری اسرائیلی جنگ میں 211 فلسطینی صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں اب تک کم از کم 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ سرکاری میڈیا دفتر کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 61,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، جس میں ٹرمپ نے غزہ جنگ جلد ختم ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریس نے کہا کہ جبری بے دخلی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ غزہ میں جنگ ہمیشہ نہیں چل سکتی، اس لیے جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے حماس کے سیاسی بیورو کے رکن حسام بادران نے کہا کہ یہ جنگ ہمیشہ نہیں چل سکتی، اس لیے جنگ بندی تک پہنچنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ثالثوں سے رابطہ اب بھی جاری ہے، لیکن تاحال کوئی نئی تجاویز سامنے نہیں آئیں۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن حسام نے مزید بتایا کہ حماس ایسے تمام اقدامات کے لیے تیار ہے جو جنگ بندی اور فلسطینی عوام کے خلاف جاری نسل کشی کو روکنے کا سبب بنے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام عائد کیا ہے کہ چین ٹیرف کے مقابلے میں کرنسی میں ہیرا پھیری کر رہا ہے، البتہ چین کسی نقطے پر ڈیل کر لے گا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے نیشنل ریپبلکن کانگریشنل کمیٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت چین 104% ٹیرف ادا کر رہا ہے۔ چین ٹیرف کے مقابلے میں کرنسی میں ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ٹیرف کی مد میں ہم روزانہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے نمائندے معاہدے کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے چین کسی وقت معاہدہ کر لے گا۔
ٹرمپ نے کہا کہ ہم فارماسیوٹیکل پر ٹیرف عائد کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس پر عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ ڈیموکریٹس کے دور میں مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے مارچ 2025 کے مینس پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ آئی سی سی کی جانب سے پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کی نامزدگیوں میں ایک بھارتی اور 2 نیوزی لینڈ کے کرکٹرز شامل ہیں۔ پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کے لیے بھارت کے شریاس ایر، نیوزی لینڈ کے راچن روندرا اور فاسٹ بالر جیکب ڈیفی شامل ہیں۔ راچن روندرا نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 میں شاندار آل راؤنڈ کارکردگی دکھائی تھی، جبکہ شریاس ایر نے بھارت کے لیے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 جیتنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ موسم کا احوال شامل کریں۔ اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے، جس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہری پور میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ دولتالہ اور گردنواں میں بھی بادل برسے۔ ملکہ کوثر مری میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ پی ڈی ایم اے نے 11 اپریل تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ پنجاب میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری تک بڑھنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے۔ فیشن کی دنیا میں جب 2 بڑی سٹائل آئیکنز ایک ہی لباس میں نظر آئیں تو موازنہ لازمی ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حالیہ دنوں میں پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر اور بالی ووڈ کی سٹائل کوئین کرینہ کپور خان کے درمیان ہوا ہے۔ دونوں نے ایک ہی مرر ورک دوپٹے کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کی، جس پر سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے اس لک میں کس نے سب سے زیادہ دھوم مچائی ہے۔ ہانیہ عامر نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام پر ایک خوبصورت آئیوری غرارہ قمیض اور مرر ورک دوپٹے میں تصاویر شیئر کی۔ ان کا انداز سادگی میں خوبصورتی کی ایک بہترین مثال بن گیا، جس میں ان کا میک اپ، ہیئر سٹائل اور مجموعی لک بہترین طور پر نمایاں ہوئے۔ ہانیہ نے اس دوپٹے کو جس نفاست اور جدت سے سٹائل کیا، اس نے فین سے خوب داد وصول کی۔ دوسری جانب بالی ووڈ کی سٹائل آئیکن کرینہ کپور خان کو بھی یہی مرر ورک دوپٹہ پہنے دکھایا گیا تھا، لیکن ان کا انداز کچھ مختلف تھا۔ کرینہ نے اسے ایک روایتی انارکلی لباس کے ساتھ پہن کر کلاسیکل اور شاہانہ انداز میں پیش کیا۔ ان کی جیولری اور پرفیکٹ ہیئر سٹائل نے اس لک کو مکمل کیا اور ان کا یہ انداز بالی ووڈ سٹائل کا عکاس تھا۔ جیسے ہی ہانیہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں، فوراً موازنہ شروع ہو گیا۔ کچھ صارفین کا خیال ہے کہ ہانیہ کی سادگی اور نیچرل سٹائل نے اس دوپٹے کو نئی زندگی دی، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ کرینہ کا شاہی انداز اور روایتی جیولری اس دوپٹے کے ساتھ زیادہ انصاف کر رہا ہے۔ آخرکار یہ سوال باقی رہتا ہے کہ ہانیہ کی سادگی نے سب سے زیادہ توجہ حاصل کی یا کرینہ کا شاہانہ سٹائل۔ سوشل میڈیا پر اس بات پر بحث جاری ہے کہ کون سا سٹائل زیادہ مقبول ہوا، اور دونوں سٹارز نے اپنے منفرد انداز سے فیشن کی دنیا میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا ہے۔